हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं बरिस्टर हामिद व्लॉग चैनल। व्यूवर्स, आज हम जो हैं जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान की न्यू आर्मी चीफ के हवाले से बात करने वाले हैं। व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे न्यू आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो गए हुए हैं सऊदी अरब विजिट पर। इस पर आज जो है उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। सर, बैरिस्टर साहब बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं, इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, और जो नया आर्मी चीफ बनता है सबसे पहले वो सऊदी अरब को क्यों प्रेफरेंस देता है, वहां पर विजिट करना क्यों पसंद करता है। और भी काफी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें इर्द गिर्द और भी कंट्रीज हैं, सिर्फ सऊदी अरब ही क्यों, और ये हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा और उनका विजिट का कॉन्टेक्स्ट क्या है बताइएगा। देखें जी, वैसे तो ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल किस्म का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट किस्म का इशू है टू डिस्कस अबाउट। लेकिन हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई बात ही नहीं है कि जिस पे डिस्कशन हो, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक एक्सेप्टेड ट्रूथ बन गया है कि यहाँ पे जो कोई भी किसी हाई प्रोफाइल पोस्ट पे इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है या नॉमिनेट होता है या प्रोमोट होता है, जो कुछ भी आर्मी चीफ साहब के साथ हुआ, तो वो जो है सबसे पहले हाजिरी वहीं पे देता है। और कुछ अर्सा पहले तक जब अवाम में बहुत ज़्यादा शौर नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था, लोग क्रिटिकल नहीं थे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, तो उस वक्त जो है ना, वो जो रूलिंग एलीट थी वो इस तरह के दौरों को एक तकद्दस देते थे साथ में। तकद्दुस क्या देते थे कि जी हम तो इलेक्ट होने के बाद तो हम सबसे पहले हम जा रहे हैं मक्का मदीना में माथा टेकने के लिए। तो ये बहुत अरसे तक बताया जाता रहा अनटिल अप टू जनरल ज़ियाउल हक। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज ए कंसिस्टेंट और एक लंबी चौड़ी रवायत है जिसकी इस्तिस्ना कोई, देयर इज नो एक्सेप्शन। ईच एंड एवरी वन ऑफ द पाकिस्तान रूलिंग एलीट अपने अपने जो है इलेक्शन या सिलेक्शन के बाद जाते रहे, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये देते थे जब लोग इससे ज्यादा सादा थे तो उनको कहते थे जी कि हम तो वहां पे जा रहे हैं दुआ मांगने, शुक्रिया अदा करने, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा वगैरह वगैरह। बाद में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई ये कौन लोग हैं जो इस इतने गरीब और लूटे फिटे मुल्क के लूटे फूटे लोगों के पैसे लेके, विच इज ए टैक्स पेयर मनी इन मॉडर्न लैंग्वेज, तो ये जाते हैं शुक्रिया अदा करने। अब खुदा तो इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, बाकोल खुदा के, तो हर मस्जिद और हर मंदिर में मौजूद है, तो फिर आपको किसने कहा कि आप यहाँ से उठ के तो जो है इतने लाखों डॉलर खर्च करके तो वहां जाएं और वो पैसे सरकारी बिल से अदा। तो ये जब क्रिटिसिज्म वो होना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने जो है ना नीचे कर दिया इस फ्लैग को कि हम कोई बहुत पाकीज़ा लोग हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करने, इबादत करने जा रहे हैं। उसकी जगह उन्होंने फिर नए जो है ना वो कुछ एक्सक्यूज ये लाए। पहले तो ये कहा कि जी सऊदी अरब हमारा बहुत बड़ा बरादर इस्लामी मुल्क है और इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर लोगों ने पूछा तो कि बरादर इस्लामी मुल्क तो जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, कोई 62 65 और उसमें हर तरह के हैं, कहीं हैं जो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर इस्लामी लोगों से ही आपको इतनी हमदर्दी है तो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इंडिया में आपके बराबर मुसलमान हैं, उससे आगे चले जाएं तो बांग्लादेश की तादाद उससे भी आगे है, तो इतनी क्या कमी है मुसलमानों से मिलने की कि आप इतने जो है वो पैसे खर्च करते हैं। तो फिर उन्होंने एक्सक्यूज शुरू किया कि नहीं जी हमारा सऊदी अरब जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब जो लेटेस्ट था 4-5 साल पहले तक वो ये था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसलिए हमारा जाना जरूरी है। लेकिन इसमें जो राज की बात है जो हमेशा छुपाई गई वो ये थी कि जो हाई प्रोफाइल आदमी यहाँ पे इलेक्ट होता था वो जाता था सऊदी अरब से पैसे मांगने, और पैसे मांगने के मुख्तलिफ तरीके थे। अब ये बात अभी रिसेंटली जो आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आपके, उन्होंने कहा कि कौम को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी हम जो है वो मैदान में कूदे, और उनमें से एक ज़रूरत ये भी है कि पैसे लेने के लिए हम सऊदी अरब या जहाँ भी जाना पड़ा हम गए, कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने वाली बात, कि वो हमने जो है जहाँ जाना पड़ा कर्जा लेने हम गए।
تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے تو انہوں نے اصل چیز کو انڈرمائن کیا کہ جو سعودی عرب یا پاکستان ریلیشن شپ ہے وہ ایک فائنینشیل قسم کی ریلیشن شپ ہے، جس میں مالیاتی لین دین ہے، جس میں قرض ہے، اور جس میں کچھ رائٹ ہے، جو کہ سعودی عرب کرتا رہا رائٹ فرام 1970۔ 1970 سے پہلے تو سعودی عربیہ کا ویسے بھی اپنا کوئی حال نہیں تھا، جب تیل کی اور آئل ہے ایک کرنسی کے تو جو ہے وہ ابھرا، تو اس کے بعد پھر سعودی عرب نے جو ہے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جو فائنینشیل مدد کرنی شروع کر دی۔ اب اس میں بڑے دلچسپ قسم کے خفیہ قسم کے راز اور سیکرٹس ہیں when it comes to پاکستان، کہ سعودی عرب جو ہے وہ 3 طریقے سے جو ہے وہ مدد کرتا رہا ہے پاکستان کی رائٹ فرام 1970۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ نقد پیسے دیتا رہا، اس وقت بھی آپ کے جو ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں اور جو کریٹیکل ہیں پاکستان کے لیے لائف سیونگ ڈرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ $3 بلین وہ سعودی عرب نے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اوپر یہ شرط ڈالی ہوئی ہے کہ یو کین ناٹ ٹچ اٹ، آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ تو وہ پچھلے اکتوبر میں انہوں نے اس کو ختم ہو گئی تھی اس کی ٹرم، تو اٹ واز ڈیو ٹو پے بیک، تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا تھا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈالر دیتا رہا ہے مدد جو ہے کیش کی شکل میں، اور ایک ایسا پیسہ جو آپ خرچ نہیں کر سکتے وہ پاکستان کے لیے ایسے نازک موقعوں پہ، جس کو پاکستان تو ہمیشہ ایک نازک موقع کا شکار رہا ہے، اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے جو یہ ڈپازٹس ہیں یہ بالکل مائنس یا زیرو پہ چلے جائیں تو آپ کا جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک آرٹیفیشل وے آف سسٹیننگ آپ کی جو کرنسی کی ویلیو ہے، وچ از اے فراڈ ان ادر وے۔ اگر آپ اس کو ٹوٹل آنیسٹی اور انٹیگریٹی سے اگر دیکھیں تو یہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو ہے اور انٹرنیشنل واچ ڈاگز جو ہیں ان کے ساتھ ایک طرح کا فراڈ ہے، کہ انفیکٹ وہ $3 بلین آپ کے نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں پہ شو کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے یہاں کسی بینک سے جو ہے وہ $50,000 قرضہ چاہیے، تو میں جا کے تو کسی دوست کو کہتا ہوں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں $1,00,000 ڈال دیں، تو وہ میں بینک کو دکھا کے تو وہ پیسے لے کے تو وہ نکال کے واپس کر دیتا ہوں، تو ممکن ہے کریمنلی آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، لیکن ایتھیکلی اور بینکنگ کے جو لا ہیں اس سے میں نے بینک کو ڈیفراڈ کیا۔ یہ جو دنیا ہے اس میں ایک انڈیویجول ایکٹ جو فائنینشیل دنیا میں اور ملکوں کے ایکٹ میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو بھی ہے پاکستان یہ گیم بہت عرصے سے پلے کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب اس کا ڈانسنگ پارٹنر رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا رہا ہے کہ وہ آپ کو آئل دیتے رہے ہیں آن ڈیفرل جو ہے پیمنٹس پہ، کہ مثلا آپ کو 50 ملین کا آئل دے دیا اور آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ سال بعد کرنی ہے یا 2 سال بعد کرنی ہے۔ تو اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ہے ان کی وجہ سے یہ کرتا رہا 1970 سے لے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرتا رہا، جو سب سے بڑا سوال ہے جو اس پہ بنتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کرتا کیوں ہے، اور وائی اٹس سچ اے برادرلی اینڈ فرینڈلی اسلامی ملک، حالانکہ وہاں پہ آپ کے افغانستان کے ساتھ آپ نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں اور گنڈاسے اٹھائے ہوئے ہیں، ایران کے خلاف آپ نے تلواریں تانی ہوئی ہیں، تو ہاؤ کم سعودی عربیہ ٹرن انٹو برادرلی اور اسلامی اور یہ ساری چیزیں؟ تو اس کی وجہ کے لیے آپ کو 1970 سے لے کے تو جو گلف کی پالیٹکس ہے اور اسلامی کمیونٹی کی، جس کو آپ آئمہ یا امت مسلمہ کہتے ہیں، اس کی پالیٹکس کو سمجھنا ہوگا کہ 70 میں جب آپ کے تیل کے کنویں سعودی عربیہ میں دریافت ہونے شروع ہوئے اور آئل کی قیمت بڑھی، تو انہوں نے جو ڈپلومیسی شروع کی اس کو چیک ڈپلومیسی کہتے ہیں، چیک بک ڈپلومیسی، اور اس ڈپلومیسی کا واحد مقصد جو ہے وہ ایران کو گرانا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں ہسٹوریکلی رائٹ فرام 40s جو لڑائی ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کی، دوسرے الفاظ میں دو جو اسلام کے سیکٹس ہیں اہل تشیع اور سنی، ان کی لڑائی، اور اس لڑائی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی شدت آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھی ہوگی کہ جب دونوں ملک اپنے اپنے طور پہ
اسرائیل کو اور امریکہ کو اور اس طرح کے ملکوں کو ایک دوسرے پہ ترجیح دیتے تھے. جب ایک دفعہ سعودی عرب اور یو اے ای نے یہ بیان دے دیا تھا کہ اگر اسرائیل اور ایران کی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو اس سے آپ ان کی دشمنی کی ڈیپتھ اور اس کی جو ہے وہ انٹینسٹی جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کا جو کمپٹیشن تھا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن مختلف اسلامی ملکوں میں ہے, جس میں کہ ایران کو پش بیک کرنے کے لیے آئیڈیالوجیکلی, ریلیجیسلی اینڈ فائنینشلی, کیونکہ ایران بھی ایک حساب سے ایک وقت میں تیل کے دنیا میں اور اب بھی تیل کے حوالے سے ایران ایک امپارٹنٹ ملک ہے, تو اس کو پش کرنے کے لیے انہوں نے چیک بک ڈپلومیسی جو شروع کی اور اس کے لیے جن ملکوں کا انتخاب کیا اس میں ایک پاکستان بھی تھا, جو کہ پاکستان جو ہے اس میں اہل تشیع کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر جو ملتے ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے ان کا ایک نیچرل حق بنتا ہے, ضرورت بنتی ہے دونوں ملکوں کے عوام کی کہ وہ بالکل اگر اسلامی دنیا نام کی کوئی چیز ہے تو پھر سب سے پہلے وہ آپس میں شیر و شکر ہوں, کیونکہ اس کی ریزنز ہیں, اس کی پاپولیشن, ڈیموگرافی, ریلیجیو, پولیٹیکل, ایتھنک جو رشتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, آن ٹاپ آف دیٹ ریلیجن ہے, تو وہ ہوں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں آئی, اس کی وجہ ظاہر ہے سعودی عربیہ کی چیک بک ڈپلومیسی. اور یہ چیک بک ڈپلومیسی انہوں نے صرف اسی پہ نہیں کی, اس کے علاوہ انہوں نے آگے چل کے, اگر یہ اب وہ لمبے ہو جائیں گے ہم پورے ٹاپک سے نکل جائیں گے, لیکن مختصراً یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ 70 سے لے کے تو یہ کام کرتے رہے, لیکن 79 میں آ کے تو جب اس خطے کی سچویشن ایک دم ڈراسٹکلی اور فنڈامنٹلی چینج ہوئی, اس میں دو بڑی چینجز تھی. ایک ایران کا انقلاب تھا 1979 میں, اور دوسرا جو ہے وہ سوویت یونین کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس تھا, چونکہ سوویت یونین افغانستان تک پہنچ گیا تھا, تو ظاہر ہے اس میں پھر براہ راست یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ملوث ہو گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں سعودی عربیہ نے اپنی جو اٹیمپٹ ہیں ان کو پھر ٹرپل کر دیا. تو پہلے جو چیک بک ڈپلومیسی تھی اب انہوں نے ڈالرز کی بوریاں کھول دی, چونکہ انہوں نے اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ مل کے تو اسلامی دنیا کو سوویت یونین کے خلاف اور ایران کے اثرات روکنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ جو مساجد بنی, یہ مدرسے بنے, یہ جو ایک فلو آف ریلیجس ایک جو پورا سلسلہ شروع ہوا, جس کے اثرات آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز تھے. تو ان کو سارے کو ملا کے آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ فرام ڈے ون یعنی 1970 سے سعودی عرب تو اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے, خواہ وہ ایران کے خلاف ہو یا کسی اور ملک کے خلاف ہو, یا اس کے اپنے جو مقاصد یا ایک سپرامیسی کا تصور ہے, اسلامک دنیا کی لیڈنگ فورس کا تعلق ہے, سب چیزوں کا. لیکن اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے وہ جو ڈالر اس کو ملتے رہے, سوائے اس کے کہ پاکستان میں فرقہ واریت, مذہبی تصادم اور ایک طرح کا قتل و غارت گری اور خون خرابہ جو ایک طرف اس چیز پہ, اور دوسری طرف افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے فوٹ سولجر کا رول ادا کرنے کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ سامنے آیا. تو اس سے آپ کلیئر ہو سکتے ہیں کہ دیر از نتھنگ اسٹریٹجک اباؤٹ اٹ. بالکل. منسٹر صاحب, یہ تو سارے معاملات ایک سائڈ پہ, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ انڈیا اور سعودی عرب کا ریلیشن جو ہے پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے بہت اچھے چل رہے ہیں. ایون کہ انڈیا کے کلچر سعودی عرب میں انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منائے جا رہے ہیں, چاہے وہ یوگا ہو اور بھی ہم اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایون کہ وہاں پہ جو کلچرلی چیزیں ہیں سعودی عرب میں اپنائی جا رہی ہیں, بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وزٹ تھا اس کے بعد اس کا امپیکٹ سعودی عرب اور انڈیا کے ریلیشن پہ کیسا پڑے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ وہ آ جاتا ہے ڈومین, لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی بنتا ہے, چونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ
جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے حقیقت، اور جو بہت بڑا راز ہے اور راز سمجھ کے پاکستان میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا جاتا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور عرب دنیا کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ پرانے اور کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ نیچرل ہیں۔ اس میں ثقافتی بھی ہیں، ریلیجس بھی ہیں، ایتھنک بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی ریاستیں، عرب ریاستیں تھیں، یہ 1947 سے پہلے، جب ابھی انڈیا پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بہت قریبی طور پہ تجارتی، ٹریڈ، فائنینس، انویسٹمنٹ اور ثقافت اور ان سب چیزوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ برٹش امپائر کا جو ہے وہ برٹش انڈیا، چونکہ برٹش امپائر کے اندر تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار جو ریاستیں ہیں عربک گلف کی کنٹریز کی ریاستیں ہیں، یہ بھی ان کی عملداری میں تھی۔ تو اس کی وجہ سے ان کا آپس میں بہت قریبی، اتنا قریبی تعلق تھا جیسے دو صوبوں کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور اس میں یہ تعلق جو ہے وہ اتنا قریبی تھا کہ یہ جو ملک ہیں جیسے یو اے ای وغیرہ کی ریاستیں یا اس طرح کے ملک، یہ 70 تک ان کی کرنسی جو ہے وہ روپیہ تھا، انڈین روپیہ ان کی کرنسی تھی، اور یہ کھلا ٹریڈ ہوتا تھا مختلف طریقوں سے، جہازوں سے، کشتیوں سے، ادر ویز سارا جو ہے۔ اب یہ جا کے 70 کی میں نے آپ کو مثال کیوں دی تھی کہ 70 کے بعد جو سچویشن چینج ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مصنوعی طریقے سے پیدا کی گئی، مثلا امت مسلمہ کا تصور۔ اب امت مسلمہ کے کون سے پروٹوکول میں یا ضابطے میں لکھا ہوا ہے کہ امت مسلمہ صرف وہی ہے جس میں کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہو؟ اگر ایک ملک کے اندر جو ہے وہ کروڑوں لوگ مسلمان ہیں تو اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتی، تو کیا وہ امت مسلمہ سے نکال دیے جائیں گے؟ اب انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 1000، 2000 یا 4000 ہی پاکستان کی تعداد سے زیادہ ہے، لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ زیادہ ہے۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ ہے تو پھر وہ امت مسلمہ میں کیسے شمار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ سیکولر ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھتی ہے ریلیجس معاملات میں اور کسی ایک ریلیجن کی حمایت نہیں کرتی۔ Is that the reason? And if yes, is that the valid reason؟ اب یہ سوال تو ہر سوچنے والے مائنڈ کے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اس طرح عوام کو مس گائیڈ کرنا شروع کیا ایوری کاؤنٹ پہ کہ گلف عرب جو ریاستیں ہیں ان کے ہمارے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور ہندوستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے ایک تصویر پیش کی کہ جیسے وہ آپ کے اتحادی ہیں جو تلواریں لے کے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہندوستان آپ کا دشمن ہے جس پہ آپ کسی وقت بھی حملہ کریں گے تو عرب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور ان فیکٹ سعودی عربیہ کے اندر جب فنڈامنٹلزم اور اسلامک ایکسٹریمزم کی ایک جو ہے وہ لہر آئی تو اس وقت سچویشن یہی تھی کہ جس وقت 79 میں مثلا سعودی عربیہ اور پاکستان اور دوسرے سب اسلامک فنڈامنٹلسٹ مل کے افغانستان کے اندر سعودی عرب کے خلاف، روس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس وقت کیفیت یہی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی برادرانہ اور کوئی اسلامک ٹائز ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ چیزیں ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایکسپوز ہو گیا۔ ریسنٹ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری میں پہلی بار جو ہے 3 سال پہلے جو ہے وہ سعودی جو چیف ہے آف دی آرمی سٹاف اس نے انڈیا کا دورہ کیا، اینڈ ریسیپروکل اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کا آرمی چیف جو ہے اس نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ اس نے انڈیا کو وزٹ کیا تو ہاؤ ہی واز ریسیوڈ، اور خود نریندر مودی جو ہے اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ گئے، وچ از نارملی ناٹ دا پریکٹسز جو ہے وہ انڈین پروٹوکول سسٹم میں۔ آلدو کہ پاکستان میں تو آپ کے پرائم منسٹر ان کو تو ڈرائیو کرنے بھی چلے گئے تھے، ساتھ میں ان کے ڈرائیور بھی بن گئے، which is not the diplomatic practices as well۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے اس نے ایک پالیسی اختیار کی اس حوالے سے جس کی وہ ان کے اپنے مفادات کے مطابق ہے، اور اس کو پاکستان پرو انڈیا پالیسی سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر ایک اینگر اور فرسٹریشن جو ہے
وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. لیکن جب کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 میں جو تبدیلیاں آئی، ان کو جو ہے وہ سعودی عربیہ نے جس طرح اس کو رسپانس کیا، وہ ڈیفینیٹلی پرو انڈین جو ہے سٹانس تھا، اور انہوں نے کلیئرلی اس کو انڈیا کا اندرونی معاملہ قرار دیا. اور اس کے فوراً بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بزنس ہے، ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، انہوں نے پاکستان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انڈیا کو پریفر کیا. جو ان ایسے سارے جو آپ کے دعوے ہیں، جو جھوٹے ہوں یا سچے ہوں یا فیک قسم کی جو ہے وہ ہیں، وہ ساری، لیکن اس جو ہے اب بھی جو ہے وہ سعودی عربیہ جس آرمی چیف وہاں گئے ہیں، اب بھی وہ کچھ پیسے جو ہے وہ پاکستان کو دیتا ہے، وچ از لائک اے پینٹ فار سعودی عربیہ. $2 بلین سعودی شہزادے یا وہاں کے بزنس لوگوں کے اپنے ذاتی خرچے ہیں ایک سال کے. تو وہ ایک چھوٹا سا آپ کو پینٹ دے کے، تو اب بھی آپ کو جو یہاں کی ریجنل اسلامک